اور 13वें पारे में तकरीबन पाव तक ये सूरह गई हुई है। इस सूरह करीमा का असासी महवर 3 चीजें हैं। यानी इन्न हाज़िही सूरत तदूरु अला सलासति महाविर, यानी ये सूरह करीमा 3 एक्सिस पर रोटेट करती है, घूमती है। वो 3 महवर क्या है? एक अस्सिक़तु बेतदबीरिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की तदबीर पर अटूट भरोसा, ये। और दूसरे अस्सब्र, और वो भी सब्र कैसा? सब्रुन जमील। और तीसरी चीज है तकवा, वमन यत्तक़ि व यस्बिर। तो ये 3 एक्सिस के ऊपर घूमती है ये पूरी सूरह। ये सूरह करीमा एक ख्वाब से शुरू होती है और उसकी ताबीर पर खत्म हो जाती है। एक है ख्वाब, एक है ताबीर ख्वाब। तो ख्वाब से शुरू होती है। ख्वाब क्या था? 11 सितारे सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे हैं। ग्यारह सितारे कौन? बरादरान यूसुफ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई। सूरज कौन? बाप। कमर कौन? चांद कौन? कि मां। यहां सूरज कहा गया है बाप को, और कमर से मुराद उनकी मां। और आपको मालूम है कि चांद की रोशनी ये मुस्तार है सूरज से, यानी औरत को हमेशा मर्द के तहत रहना चाहिए। इसी में उसकी इज्जत है, इसी में उसकी आबरू की हिफाजत है। इसी वजह से मर्दों को कव्वाम बनाया गया है। तो ख्वाब ये था, और फिर तमाम भाई जमा हो जाते हैं आखिर में, और सब सजदे में गिर जाते हैं, और माँ बाप को तख्त के ऊपर बिठा दिया जाता है। ये सूरज, ये चांद और ये 11 सितारे ये सर्वसुजूद हैं। आप फरमा रहे हैं हादा तावीलु रुयाया, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है। आखिर में फरमाया गया हादा तावीलु रुयाया, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है। तो ये सूरह करीमा एक ख्वाब से शुरू होती है और ख्वाब की ताबीर पर खत्म हो जाती है। इसमें भाई ये चाहते हैं कि यूसुफ से हमारे बाप याकूब की मोहब्बत हटकर हमारी तरफ मबजूल और मुतवज्जे हो जाए, लिहाजा इनको रास्ते से हटा दिया जाए। एक मुफस्सिर कहता है बड़े बेवकूफ हैं ये लोग, मा अलिमू अन्नल हुब्ब ला युगादिरु माल अस्जाद अजसाद, के इन लोगों को ये मालूम नहीं कि जिस्म जुदा होने से मोहब्बत जुदा नहीं होती है बल्कि और बढ़ जाती है। ये बड़े बेवकूफ। मा अलिमू अन्नल हुब्ब ला युगादिरु माल अजसादी, कि इनको पता नहीं कि जिस्म जुदा होने से मोहब्बत जुदा नहीं होती बल्कि जिस्मों के जुदा होने के बाद मोहब्बत और ज्यादा बढ़ जाती है। इनको यह पता नहीं था। इस सूरह करीमा में 3 चालों का जिक्र है। कैद कहते हैं चाल को, छोटी काफ ये दाल, कैद। कैद मीन्स चाल, चाल चलना वाली। इस सूरह करीमा में 3 किस्म की कैद है, 3 किस्म की चालें हैं। एक है कैद इख्वत यूसुफ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का कैद, उनकी चाल जानते हैं। उनकी चाल का मुहर्रिक, उनकी चाल का सबब हसद है। यह मशरू नहीं है। अगर किसी चाल का मुहर्रिक हसद है तो यह गैर मशरू है, जायज नहीं है। और एक है कैद इमरातिल अजीज, अजीज मिस्र की बीवी की चाल, जानते हैं
اس چال کا محرک اس کی شہوت ہے، جنسی خواہش ہے، یہ بھی غیر مشروع ہے. تو جس چال کا محرک جنسی خواہش ہو، میں خواہش کی تکمیل ہو، وہ بھی ناجائز ہے، غیر مشروع ہے. اور تیسری چال ہے قید یوسف، جو اللہ نے ان کو سجھائی کہ پیالہ بنیامین کے غلے میں رکھ دیا، ان کے بوجھ میں رکھ دیا، اور بعد میں انہیں روک لیا گیا. مقصد یہ تھا کہ بنیامین میرے پاس رک جائیں. تو یہ جو قید ہے اس کا محرک لم الشمل ہے، یعنی بچھڑوں کو ملا دینا ہے. ظاہر ہے کہ اس قید کا محرک بچھڑوں کو ملا دینا ہے. شیرازہ جو منتشر تھا اس کو جمع کر دینا ہے. تو بچھڑوں کو ملا دینا، اگر بچھڑوں کو ملانے کے لیے کوئی چال چلی جاتی ہے تو یہ امر مشروع ہے، یہ قید مشروع ہے، یہ جائز ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قید کو، اس چال کو اپنی طرف منسوب کیا. کذالک کدنا لیوسف، ہم نے چال چلی یوسف کے لیے. اگر یہ چیز امر غیر مشروع ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ناجائز چیز کا انتساب نہیں ہوتا. کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ قید کیا، ہم نے یہ چال چلی کہ بنیامین یوسف کے پاس رک جائیں، اور یہ چال ہم نے سجھائی حضرت یوسف کو. تو تین قسم کا قید ہوتا ہے، تین قسم کی چالیں ہیں. دو چالیں جائز نہیں ہیں، ایک چال جائز مشروع ہے. اور اس میں تین قسم کے صبر کا تذکرہ ہے. تین قسم کے قید، تین چیزوں کے اوپر پوری صورت گھومتی ہے، اور تین قسم کے صبر ہیں. ویسے پورے قرآن میں تین قسم کے صبر کا بیان ہے. یہاں ایک صبر کا تذکرہ ہے، صبر جمیل. ایک ہوتا ہے صبر جمیل، یعنی جمیل کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک صبر جمیل، خوبصورت صبر، اچھا صبر. اور ایک ہوتا ہے صفح جمیل، اور ایک ہوتا ہے حجر جمیل. فہجرہم حجرا جمیلا، سورہ مزمل میں. تو یہ صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ جس میں بندوں سے شکایت نہ ہو، پوری شکایت اللہ کے حضور ہو. گویا شکوہ شکایت بندوں کے سامنے درست نہیں ہے، بلکہ یہ شکوہ اللہ کے حضور ہونا چاہیے. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں شکایت کرتا ہوں اپنے دکھ اور تکلیف کی اور اپنے غم کی رب تعالیٰ کے حضور. گویا کہ شکایت رب تعالیٰ کے حضور جائز ہے، یہ قرآن حکیم سے ثابت ہے. تو کون سی شکایت ممنوع؟ جو شکایت بندوں کے سامنے ہو. رب کے سامنے جو شکایت ہو وہ تو عین مقتضا ہے ابدیت کا. تو ایک ہے صبر جمیل، خوبصورت صبر جس کے اندر شکوہ نہ ہو بندوں سے. اور ایک ہوتا صفح جمیل، خوبصورتی سے معاف کر دینا، درگزر کر دینا. یہ کیا ہوتا ہے؟ لا عتاب فی، اس کے اندر ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، کھلے ولے اندے، اس میں ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو، معاف کر دیجئے آپ. اور ایک ہوتا ہے حجر جمیل، خوبصورتی سے الگ ہو جانا، خوبصورتی سے چھوڑ دینا. اس میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ لا اذی فیہ، اس کے اندر تکلیف نہ ہو. کسی کو آپ چھوڑ رہے ہیں تو تکلیف دے کر نہ چھوڑیں، احسان کے ساتھ چھوڑیں. تو تین چیزیں وہ جمیل کے ساتھ ہوتی ہیں، جن میں ایک صبر کے ساتھ جمیل ہے. اور صبر جمیل کا مطلب ہے جس کے اندر شکوہ شکایت بندوں سے نہ ہو. حضرت یوسف علیہ السلام جیل بھیج دیے گئے، کوئی خطا تھی؟ نہیں. قرآن حکیم بتاتا ہے کہ کسی شخص کا جیل میں چلے جانا اس کے مجرم ہونے کی دلیل نہیں ہے. بہت سے بے گناہ بھی جیل میں چلے جاتے ہیں. تو جیل میں جانا اس کے مجرم ہونے کی دلیل نہیں کہ آدمی مجرم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے، کیا وہ مجرم تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ مجرم نہیں تھے. اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو، اپنے خاص بندوں کو کسی خاص کام سے، کسی وجہ سے بھی جیل بھیجتا ہے. یہاں جیل بھیجنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہاں جو لوگ تھے، آپ کے بیرک کے جو ساتھی تھے، جس سیل میں تھے، اس سیل میں جو آپ کے ساتھی تھے، ان کے سامنے آپ نے توحید پیش کی اور بڑے خوبصورت انداز میں توحید کی دعوت دی. کہا کہ اے میرے جیل کے ساتھیو، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، اللہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سے متفرق معبود یہ بہتر ہے، متفرق رب بہتر ہے، یا ایک واحد القہار؟ ظاہر ہے ایک پاگل آدمی بھی بتائے گا کہ آدمی ایک آدمی کا نوکر ہو یہ بہتر ہے چہ جائے کہ وہ 50 آدمیوں کا نوکر ہو. اے پانی لیا، اے کھانا لیا، اے ادھر آ، ایک ادھر آ، ایک چائے لیا. مر جائے گا، یہ مر جاتا یہ. تو کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک معبود بہتر ہے، ایک رب بہتر ہے، یا کئی؟
بہت بہترین طریقے سے انہوں نے توحید کی دعوت دی. ایک یہ فائدہ ہوا کہ توحید جو پورے دین کا خلاصہ ہے اور توحید کی دعوت یہ سب سے بڑی اصلاح ہے، وہ پیش کیا انہوں نے. اور دوسرے اسی جیل کے اندر دو جو قیدی تھے انہوں نے خواب دیکھا. اب دیکھیے ایک خواب انہوں نے دیکھا تھا اور ایک خواب یہ دونوں قیدی دیکھ رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، اور ایک کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر کے اوپر خوان ہے روٹیوں کا اور چڑیاں اچک اچک کر کے اس طبق سے اس خوان سے چیزوں کو لے جا رہی، روٹیوں کو لے جا رہی. آپ نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، کھانا آنے دو، اس کے بعد ہم اس کی تعبیر بتائیں گے. تو عام ترزقانی، اس کا مطلب پرانے زمانے میں بھی قیدیوں کو کھانا دیا جاتا تھا، کپڑا دیا جاتا تھا اور بہت ساری سہولتیں انہیں مہیا کی جاتی تھی. آج کل کے جیلوں کی طرح نہیں ہے. ابو غریب کی جیل بڑی بدنام جیل ہے وہ، جی جی جی. اسی طریقے سے گوانتانامو جیل بہت غلیظ قسم کی جیل ہے. پتہ نہیں یہ لوگ جو انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، سارے لوگ مل کر کے ان جیلوں کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ ان جیلوں کو صفحہ ہستی سے کیوں نہیں مٹا دیا جاتا؟ یہ جیلیں نہ رہیں.